अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर के मामला पर बात होती है और आज भी हम बात करेंगे। जो आज से पहले तो यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तकरीर हुई, उस तकरीर के बात करेंगे। और फिर एक बहुत और अफसोसनाक, निहायत अफसोसनाक खबर जिसकी तस्दीक हो गई आज दिन में, वो ये कि हिजबुल्लाह जो कि एक फ्रीडम फाइटिंग पार्टी थी, एक लेबनान में बेस्ड थी, फलस्तीनियों के हक के लिए, लेबनान की हिफाजत के लिए, मुसलमान दुनिया के हवाले से उसने आवाज उठाई थी, उसने एक अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था। और उसके जो लीडर हैं नसरुल्लाह साहब, वो 32 साल वो लीडरशिप करते रहे इस पार्टी की और एक स्ट्रेटेजिक थिंकर समझे जाते थे। लेकिन इस वक्त दुनिया को जो सामना है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, और जो दुनिया देख रही है जिस तरह से कत्ल किए जा रहे हैं, असैसिनेशंस की जा रही हैं, इजराइल इज लीडिंग द चार्ज ऑन दैट। और उसी हवाले से आज एक यही अफसोसनाक खबर कि हिजबुल्लाह के लीडर को शहीद कर दिया गया है। इस शहादत के नतीजे में खित्ते पर और खास तौर पे फलस्तीनी मामलात पर ईरान के जो पोजीशन है उस पर क्या असर होता है, उस पर बात करेंगे। और फाइनली जो बैनुल अक़वामी सतह पर डेट की बात हो रही है IMF की, उस पर नाज़रीन ये जो हम बैनुल अक़वामी हवाले से बात करेंगे, इस पर हमारे साथ वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स पाकिस्तान की इंटरनेशनल अफेयर्स को जो समझ, हु हैज बीन अ पार्टिसिपेंट और एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड हैज लेड पाकिस्तान्स टीम अमेरिका में, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में और यूके में, डॉक्टर मलिया लोधी साहबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तो अगर हम शुरू कर दें, इससे पहले हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, ये बताइएगा जो हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप की असैसिनेशन हुई है, आप उसको कैसे देख रही हैं? नसीम, मेरा ख्याल है कि इस शहादत के बाद अगर इज़राइल, जिसने कि ज़ाहिर है ये हमला करके शहीद किया उन्हें, अगर इज़राइल का ये ख्याल है कि इससे हिजबुल्लाह की जो तंजीम है जिसके हज़ारों मेंबर हैं और हिमायती उससे भी कहीं ज़्यादा हैं, कि वो मूवमेंट उससे ख़त्म हो जाएगी और वो हक के लिए, फ़लस्तीनी हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये ज़रूर है कि ये एक सेटबैक है हिजबुल्लाह के लिए कि उनका जो टॉप लीडर है वो इस तरह से शहीद हुआ। लेकिन इनसे पहले भी इनके जो प्रीडिसेसर थे, इनसे पहले जो लीडर थे हिजबुल्लाह के, उनको भी इजराइल ने शहीद किया था। तो क्या हुआ उसके बाद? क्या हिजबुल्लाह ख़त्म हो गई? क्या उसकी मूवमेंट वहीं ख़त्म हो गई? नहीं, बल्कि वो चलती रही, ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई, स्ट्रांग हुई। तो हाँ, ये ब्लो है हिजबुल्लाह के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह रीग्रुप करेगा। और अभी भी उन्होंने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी जंग इजराइल के खिलाफ जारी रखेंगे, और एक नए लीडर का भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है, उसका इंतखाब कर लिया है। अच्छा, ये बता के ये आप दुरुस्त फरमा रही कि पहले भी इस तरह हुआ है और शहीद किए गए हैं लीडर्स। लेकिन अगर आज के हम हालात देखें जिसमें पिछले मेरा ख्याल है 100 घंटों में इन्होंने इनके मिलिट्री लीडर्स भी शहीद किए हैं, और साथ जैसे गाजा में बर्बरियत बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं उसमें स्पीड, और ऑल आउट अटैक ऑलमोस्ट ये लेबनान पे भी कर रहे हैं। तो ये हालात और ज्यादा मुश्किल नहीं कर रही फलस्तीनियों के लिए और लेबनान के लिए? ये ज़रूर है नसीम, आप ठीक कह रही हैं कि इससे सूरत हाल और बिगड़ती जा रही है पूरे खित्ते के लिए बल्कि। लेकिन असल मेरा ख्याल है डिलेमा अब होगा ईरान की लीडरशिप के लिए, इसलिए कि ईरान का जो क्लोजेस्ट एलाय है हिजबुल्लाह, उसके लीडर को उन्होंने शहीद कर दिया, और इतना ज़्यादा प्रेशर अब वो दबाव डालते जा रहे हैं इसराइल हिजबुल्लाह पे। तो अब देखना ये है कि ईरान की तरफ से क्या रद्द अमल आता है। आपको मालूम है कि हाल ही में जब ईरान के नए सदर न्यूयॉर्क में थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि इजराइल चाहता है कि ईरान को घसीटे एक जंग में, जो कि ईरान नहीं चाहता।
تو ایران تو کافی عرصے سے ان کو پتا ہے، انہوں نے یہ بالکل کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے جو کہ بار بار اسرائیل سیٹ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ایران کود پڑے اور اس کے بعد پھر اسرائیل امریکہ کو بھی اپنے ساتھ لا کے وہ لوگ اکٹھے حملہ کریں ایران پہ۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ایرانین لیڈرشپ جو ہمیشہ بہت ہی وزڈم سے چلتی ہے، اور یہ نئے جو صدر ہیں وہ تو ایک ریفارمسٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ ایران کی طرف سے کوئی اس قسم کا رد عمل آئے گا جس سے کہ صورتحال جو ہے وہ فردر ایسکیلیٹ ہوگی یا بگڑے گی۔ لیکن ایران پہ دباؤ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی جواب ان کو بھی دینے کے لیے سوچنا پڑے گا کہ کس قسم کا جواب دے سکتے ہیں بغیر ایک خطے کی جنگ کو چھڑے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اکتوبر کی تاریخ پھر سے ہمارے سر پر ہے، یعنی 1 سال ہو جائے گا جو کہ الیکسا سٹارم جسے کہا جاتا ہے فلسطینیوں نے جو لانچ کیا تھا۔ اس کے بعد ایز وی اسپیک ڈاکٹر صاحبہ لگ رہا ہے جیسے جو ایک ریزسٹنس کا اور ڈیفائنس کا ایک پورا سٹرکچر جو سیٹ اپ ہوا تھا اس خطے میں، ان اسپائٹ آف اسرائیل کی اس کی جو ملٹری مائٹ ہے اور ٹوٹل سپورٹ ہے امریکہ سے اور یو کے سے اور بہت سے ویسٹرن ممالک سے اور انڈیا سے، تو وہ جو سپورٹ ہے اور اسرائیل کے جو اپنی ایک اگریسو اسیسینیشن جو اور جینوسائیڈل پالیسی ہے، وہ اس کو اتنا بڑھاوا ملا ہے، وہ آگے بڑھتے چلے گئے ہیں، فلسطینیوں کے 50,000 سے زیادہ شہید کر دیے ہیں، اور کسی قسم کی آئی ریپیٹ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے علاوہ جو فلسطینی ریزسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ۔ تو آپ کیا دیکھتی ہیں، کیا جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ ان کو کیا کہیں گی کہ گیون یور اون ایکسپیرئنس کہ کیا گلوبل سین میں کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یا بس یہ بات ہی ہوتی رہے گی اور اسرائیل اپنی جو ایلیمینیشن کا پروسیس ہے اس کو جاری رکھے گا؟ دیکھیں نسیم، آپ نے کافی اہم چیزوں کی نشاندہی کی۔ تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اسرائیل جس طرح سے پچھلے 11 مہینے سے جس قسم کی بربریت کر رہا ہے اور جس قسم کی ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائیڈل جنگ کی انہوں نے اور کرتے جا رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہ کر سکتے تھے اگر امریکہ کی حمایت نہ ہوتی ان کے پاس۔ بلکہ امریکہ تو تھرو آؤٹ دس کانفلکٹ اسلحہ بھیجتا رہا ہے، اور حال ہی میں انہوں نے ایک 8 بلین کے قریب کا فردر اسلحہ اناؤنس کیا ہے ایک ایسے وقت پہ جبکہ اسرائیل نے 2 فرنٹ کھولے میں، ایک غازہ میں اور ایک لبنان میں۔ تو امریکہ کے بغیر تو یہ کر ہی نہیں سکتے تھے جو کر رہے ہیں، اول تو یہ۔ دوسرا یہ کہ باقی مغربی ممالک بھی اس میں کمپلیسٹ ہیں، سوائے 2-3 ملکوں کے جنہوں نے واقعی فلسطینی کاز کو سپورٹ کیا ہے اور بلکہ فلسطینی ریاست کو تسلیم بھی کیا ہے، ریکگنائز بھی کیا ہے۔ باقی بھی ویسٹرن ملکوں سے ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ڈبل سٹینڈرڈز۔ ایک طرف سے یوکرین پہ وہ رونا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہاں سویلین ٹارگٹس کو روس جو ہے وہ سویلین ٹارگٹس پہ کر رہا ہے حملہ، اور ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے۔ جب فلسطین میں ہم آتے ہیں، غازہ میں آتے ہیں، تو وہی جو اصول ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہاں نہیں اپلائی کرتے۔ تو ایک تو پہلو یہ ہے اس کا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہاں یہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ فلسطینیوں کے لیے 1948 کے بعد یہ سب سے ڈارک اور طویل اور اندھیر کا چیپٹر ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ایک چیز جو تاریخ سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آکیوپیشن ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، بہت ظلم ڈھاتی ہے، بہت کرولٹی کرتی ہے، لیکن وہ کامیاب کبھی نہیں ہوتی، چاہے اس میں سال لگ جائیں، چاہے اس میں ڈیکیڈز لگ جائیں، کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے حملے کر کے ادھر ادھر ملکوں پہ ان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کر کے فلسطینیوں کو اس طرح سے قتل و غارت کر کے ان کو اس سے سیکیورٹی مل جائے گی، تو سیکیورٹی تو نہیں ملے گی انہیں، بیکاز جو وہ کر رہے ہیں اس سے ان کے جو انیمیز ہیں، جو ان کے خلاف ہیں، وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں خطے میں۔ تیسری چیز میں جو کہوں گی، آپ ہی کے سوال سے یہ بات نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت مایوس کن ہے عرب دنیا کا جو کانڈکٹ، میں کہوں گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے سٹیٹمنٹس بار بار دی، پھر کچھ ایکٹیویٹی بھی دکھائی سفارتی فرنٹ پہ،
لیکن عملی طور پہ انہوں نے کچھ ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ وہ اسرائیل کو روک سکتے اس جینوسائڈ سے، یا کم از کم کاسٹ جو ہوتے ہیں وہ ریز کر سکتے ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے اس کا۔ اس وقت لگتا ہے کہ اسرائیل کوئی قیمت ادا ہی نہیں کر رہا، لیکن اپنی جارحیت جاری رکھ رہا ہے۔ تو آگے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سے خطے میں اب صورتحال جو ہے، خطرات ظاہر ہے ایک ریجنل کانفلکٹ کے بڑھ رہے ہیں۔ کیا ہم ایک ریجنل کانفلکٹ دیکھیں گے یا کوئی اور صورتحال ڈیولپ ہوگی؟ بریک کے بعد آتے ہیں، پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب ہیں جی۔ اب ریجنل کانفلکٹ کی طرف اگر آپ آئیں، آپ بالکل بہت واقف ہیں خطے کے جو عرب ممالک ہیں ان سے، تو لگتا یہ رہا ہے کہ حالانکہ اسٹریٹ کا جو اسٹریٹ وائس واز ویری کلیئر کہ بھئی فلسطینیوں کی مدد کی جائے، لیکن جو ریاستی تمام قوتیں تھیں انہوں نے اپنے جس میں انہوں نے اپنا کیلکولیٹ کیا بھلائی، اس پر وہ قائم رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جیسے اگر انڈیا میں انڈینز نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کہتے ہیں کہ کچھ لاکھ ڈومیسائلز دے دیے کہ وہاں ایتھنک ریموول، ایتھنک کلینزنگ کمبائن کریں، وہی اسرائیل اب کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے 1948 کی بات کی، the kind of massacre we are seeing now، یہ تو وہ جو کہتے تھے کہ a land with no people will be given to a people with no land، جو زائنسٹ ایک تھا سوچ تھی اور ایک ان کی موٹو تھی، تو وہ تو اب اس دور میں 21ویں صدی میں پوری کر کے دکھا رہے ہیں، اور اس کو روکنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ ماڈرن ہسٹری میں اس قسم کا قتل و غارت ہوا ہو، اس قسم کا جینوسائیڈ ہوا، جو کہ ہم ٹیلی ویژن پہ روزانہ دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ہم اس قسم کے ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں جو کہ واقعی ہلا کے رکھ دیتے ہیں انسان کو۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، جو روک سکتا ہے وہ روکنا چاہتا ہی نہیں ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے اور سن سکتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے پچھلے 11 مہینے سے اسرائیل کو ایک لائسنس دیا ہے کہ انہوں نے اپنی یہ جنگ جاری رکھی ہے، اور وہی جس کا آپ نے بھی مینشن کیا، تذکرہ کیا، جس قسم کی ایتھنک کلینزنگ وہ کر رہے ہیں، ایک پوری ایک نیشن کو ایلیمینیٹ کرنے، اناہیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واقعی اس کا ماڈرن ہسٹری میں تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا، اور اتنی تعداد میں لوگوں کا شہید ہو جانا، بچوں کو مارنا، بیبیز کو جس طرح سے ہسپتالوں پہ اٹیکس کرنا، ہر قسم کا جو انٹرنیشنل لا ہے یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے اس کو اسرائیل نے ڈیفائی کیا ہے اور وائلیٹ کیا ہے، لیکن اسرائیل ہیز ناٹ پیڈ دا پرائس یٹ۔ بٹ میں سمجھتی ہوں کہ ریزسٹنس جو فلسطینیوں کی طرف سے ہے، یہ ڈارک چیپٹر ضرور ہے ان کے لیے، لیکن ان کی ریزسٹنس آگے جا کے بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ یہ دس از دا لیسن آف ہسٹری۔ تاریخ میں کوئی آکوپیشن کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو شروع ہوا معاملہ الیکٹرانک وارفیئر کا، اور جو ہم نے اس کی سب سے پہلے آئی گیس کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ سب سے پہلے اس کے جو السٹریشن ہم نے دیکھی جو یہ جو پیجرز ایکسپلوڈ ہونے شروع ہوئے ان لیبنان، جو اسرائیلی کہتے ہیں اسرائیل از لنک ٹو دس، اس کے بعد اور بھی ایکسپلوژنز ہوئیں۔ تو یہ والا ڈائمینشن جو ہم دیکھ رہے ہیں ایٹ پلے ان وار، تو یہ تو معاملات کو اس سمت لے جائے گا کہ بہتوں کو بے بس کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ جو نیا پہلو ہے جنگ کرنے کا، یہ واقعی بہت خطرناک ہے۔ ویسے تو اسرائیل کافی عرصے سے ٹیلی فون کے ذریعے ایکسپلوژنز کرتا رہا، تو یہ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ 1970
اس ڈیکیڈ میں انہوں نے کسی فون کے ذریعے ایک ایکسپلوژن ضرور کیا تھا. لیکن اب جس طرح سے وہ کر رہے ہیں جو کہ سائبر اٹیکس بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جس کو آپ الیکٹرانک کہہ رہی ہیں، پلس یہ کہ وہ جو پیجرز لیبنان پہنچنے سے پہلے ہی اس میں ایکسپلوسیو ڈال دیے گئے. ہاں، یہ ایک نیا ڈائمینشن ہے جنگ کا، اور اس پہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ریگولیشن نہیں ہے. اور آپ ایک اور چیز اگر آپ نوٹ کریں کہ کسی مغربی ممالک، کم از کم میں نے نہیں سنا، کسی مغربی ممالک نے کنڈیم نہیں کیا اس کو، یہ جو پیجر ایکسپلوژنز تھے. حالانکہ یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہے، لیکن کسی نے نہیں یہ کہا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی مغربی ملک نے اس کو ٹیررسٹ ایکٹ کہا. تو اب آپ ان کا دوغلا پن دیکھ لیں نا مغربی دنیا کا. جی آواز آپ کی رک گئی ہے ملین. ہلو. ہاں نہیں، I completed it. سوری. تو جی تو مسئلہ یہ کہ اب پھر یہ تمام معاملات ہیں، اور اگر ہم تھوڑا سا بڑھیں اپنے پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی اس پر، تو انہوں نے تو باتیں سب کہیں، کشمیر کا بھی کہا، جینوسائیڈ ان اسرائیل کی بھی بات کی، اور ڈیتھ ٹریپ کی بھی بات کی. تو اس تقریر پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نسیم، آپ بھی کور کرتی رہی ہیں، بلکہ آپ خود بھی جا چکی ہیں یو این جنرل اسمبلی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہو، تو ہر سال جو بھی ہوتا ہے وہاں جا کے تقریر کرتا ہے. تو یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے تقریر کی. دوسرا یہ کہ یہ تقریر ہمیشہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، بلکہ پاکستان کی فارن پالیسی پرائرٹیز کو سٹیٹ کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ ایک بہت ہی وائڈ رینجنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آف پاکستان فارن پالیسی. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ کمپیئر ٹو پریویس اسپیچز بائی ادر لیڈرز آف پاکستان، مجھے تو یہ بڑی کمزور سی اسپیچ لگی. ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے فوکس کیا فلسطین پہ اور مقبوضہ کشمیر پہ، وہ تو کرنا ہی تھا، اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے بھی لیڈران نے ہمیشہ فوکس کیا ہے مقبوضہ کشمیر پہ، بلکہ اس سے کہیں زیادہ فوکس کیا ہے. لیکن مجھے اس اسپیچ میں کوئی خاص اتنا کانٹینٹ نظر نہیں آیا، اور ڈیلیوری میں بھی بہت ہی کمزور ڈیلیوری تھی. سو میں تو I was very disappointed by the speech. جی تو مثلاً کیا اور باتیں ہو سکتی تھی that would have made it more emphatic or more relevant for us? I think to come up with actual recommendations. مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے جو نمائندے تھے، جنہوں نے وہاں لیڈرز جو تھے، جنہوں نے اسپیچز کی، مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں. تو جب جو گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکچر کی بات ہوتی ہے، جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا تھا، تو اس پہ لیڈران نے ریکمنڈیشنز کی ہیں، پروپوزلز دیے ہیں، آئیڈیاز دیے ہیں. اس اسپیچ میں ایک بھی آئیڈیا نہیں تھا کسی چیز پہ بھی. اور میں سمجھتی ہوں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ہی پرفنکچری سا تھا، یعنی کہ مختصر سا یعنی کہ اسٹیٹمنٹ تھی. لیکن اس میں کوئی خاص میں نے وہ نہیں دیکھا جو کہ آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے ایسی چیزوں کی نشاندہی کی جس کی آپ کہیں کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی شاید بے خبر تھا. تو مجھے تو نہیں لگا کہ اس میں کوئی خاص ایفرٹ کیا گیا. اور پھر وہ نظم انگریزی کی پڑھنا، وہ تو بہت ہی عجیب سی چیز تھی. وہ نظم ہی بڑی عجیب سی تھی. بھئی انگریزی کی نظم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان ہماری کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے؟ ہمارے غالب نہیں ہے؟ ہمارے علامہ اقبال نہیں ہے؟ آپ اپنی ٹریڈیشن کو نہیں سامنے لے جا سکتے؟ پتہ نہیں کس کی نظم تھی. اس کا تو نام بھی نہیں لیا، میرا خیال ہے کوئی نامور شاعر بھی نہیں تھا. لیکن کتنا وقت ضائع کیا انہوں نے ایک انگریزی نظم پڑھ کے، جس کا کوئی مقصد نہیں تھا اور مطلب بھی نہیں تھا. جی کشمیر پہ جی میں نے بھی سنی تقریر، مجھے لگا کہ کشمیر پہ ہی واز پریٹی امفیٹک، اور انڈیا کے حوالے سے بھی جو کہنے کی ضرورت تھی کہا. اور یو این میں میرا خیال ہے
UN کے جو سیکرٹری جنرل کو ملے تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ریزولوشن جو امپلیمنٹ کریں. although I think آپ when you were there as the PR as permanent representative, وہ بہت سالوں کے بعد ایکچولی UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسکشن ہوئی تھی کشمیر پہ. تو کشمیر کے حوالے سے یہ فورم تھا کہ اس پہ زیادہ بات ہو سکتی تھی اور what he said was enough. نو آئی تھنک بہت زیادہ بات ضرور ہو سکتی تھی. اور پھر یہ کہنا کہ جی سیکرٹری جنرل سے کہا ہے کہ آپ اس پہ عمل کروائیں, وہ تو نہیں عمل کروا سکتے نا. عمل کروانے کے لیے تو سیکورٹی کاؤنسل میں 5 پرماننٹ ممبرز بیٹھے ہوئے, تو ان کے بارے میں بھی تو کچھ کہنا چاہیے تھا نا. ان کو کہنا چاہیے تھا, کم از کم نشاندہی تو کرنی چاہیے تھی کہ یہ اگر ریزولوشنز امپلیمنٹ نہیں ہوئے کشمیر پہ, اس کی وجہ کیا ہے, کون ہے جو کہ رکاوٹ بنتا رہا ہے اور اب بھی بنتا ہے. اور پھر یہ کہ کچھ تو نئے آئیڈیاز دینے چاہیے. ایک اسپیشل انوائے فار مقبوضہ کشمیر کہ UN کو ایک ایسا ریپرزینٹیٹیو اپوائنٹ کرنا چاہیے جو کہ واقعی اس ڈسپیوٹ کو آگے لے کے جائے اور میڈیٹ کرے. تو دیکھیں آئیڈیاز کی کبھی کمی نہیں ہوتی, مگر جو تھنکنگ لیڈرز ہوتے ہیں تو وہ پھر آئیڈیاز کی طرف جاتے ہیں, صرف ریٹرک کی طرف نہیں جاتے. اس میں کوئی خاص چیز تھی نہیں, اتنی بات تو کشمیر پہ سبھی کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں اس اسپیچ میں کوئی خاص جان تھی. آپ کہہ رہے ہیں اس میں زیادہ جیسے آپ نے فرمایا آئیڈیاز ہونے چاہیے تھے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین اس پر ہم اس کے بعد بریک کے بعد آتے ہیں, پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں, آج PTI نے ایک جلسے کا پروٹیسٹ کا انتظام کیا ہوا تھا, منعقد کیا ہوا تھا. اس کے حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہ حکومت نے وہی کیا جو حکومت نے بیان کیا تھا, جو حکومت کرتی چلی آئی ہے, اور وہ یہ کہ ہر طریقے سے روکا جائے جو پروٹیسٹ ہے اس کو, چاہے کنٹینرز لگا کے. کچھ دیر پہلے PTI کے لوگ سوشل میڈیا پہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ شیلز وغیرہ گیس شیلنگ بھی ہوئی ہے, لیکن بہرحال اس کا نتیجہ یہ کہ پروٹیسٹ کوئی زیادہ لوگ نکل نہیں پائے جو حالات تھے اس وجہ سے. اور یہ بھی ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے بھی کہ PTI کی لیڈرشپ ہمیں ذاتی طور پہ معلوم ہے, 2-3 ایسے لوگ تھے جو کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو, وہ تو لاہور کے جلسے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ جی لوگ نہیں نکلیں گے جو بھی حالات ہیں اس کی وجہ سے, لیکن PTI کے بانی چیئرمین کی ایک پوزیشن کلیئر ہے کہ سڑک پہ نکلنا لازمی ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کا جو اپنا ایک موقف ہے اور جو اس کی پوزیشن ہے وہ جوں کی توں ہے. وہ یہ کہ ایک طرف سے کہ PTI کو شو آف اسٹرینتھ جو بھی ہے وہ نہیں کرنے دینا. یہ ضرور ہے کہ آخری وقت پہ NOC دے دیتے ہیں, وہ پرانی پالیسی کے مقابلے میں ایک تبدیل شدہ پالیسی ہے. پہلے تھا نہیں دینا NOC, اب دیکھا ہم نے کہ اسلام آباد کے جلسے کے لیے بھی NOC ملا, لاہور کے لیے بھی, لیکن لاسٹ منٹ پہ, اور ساتھ اس طرح ہرڈلز تاکہ زیادہ لوگ نکل نہ پائے. تو یہ حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ کلیئر ہے. ان دس کیس PTI کے حوالے سے ایک بڑی سیٹ پالیسی ہے گورنمنٹ کی. تو آج ہم نے جو دیکھا اس کے بعد آگے ہم کیا توقع کریں, ایک طرف یہ, دوسری طرف یہ کہ IMF کا جو پیکج جو کلیئر ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں جو ڈیفالٹ تھا وہ تو بالکل رک گیا ہے, لیکن اس کے بعد آگے کیا ہوگا, اور یہ جو IMF کا پیکج ہے what does it say if anything گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین PMLN کے لیڈر ہیں, MNA اس وقت ہیں بلال کیانی. تھینک یو بلال فار جوائننگ اس. اور ناظرین زاہد حسین صاحب ہیں, جانی پہچانی شخصیت ہیں, he's an author, he's a writer, اپنا پروگرام بھی کرتے رہے ہیں, تو کالمنسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ زاہد آپ نے ہمیں جوائن کیا. سو بلال if I may just take a quick comment زاہد سے. زاہد آج آپ نے دیکھا جو پنڈی میں ہو رہا ہے, جو ہوا ہے, دیکھیں اس حکومت نے بہت ہی باوجود اس کے کہ کہتے ہیں کہ حالات قابو میں ہیں, لیکن صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے پینک مچا ہوا ہے. آج تک میں نے اپنی چاہے کوئی بھی حکومت رہی ہو
اس قسم کے نہیں دیکھیے کہ پابندی جلسوں پہ جس طرح سے کی جاتی ہے، پھر آپ اعلان کرتے ہیں کہ وہ جلسے کامیاب بھی نہیں ہوئے. ایک تو یہ بات آتی ہے کہ پھر کون سا جمہوری عمل ہے. مطلب جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں، ہماری ایک سیاست کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں ووٹ کی عزت کا خیال بھی آ جاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ آزادی اظہار کا خیال بھی آ جاتا ہے، ہمیں جلسے جلوس کرنے کی آزادی بھی چاہیے ہوتی ہے. لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو بدترین قسم کی جو ہے وہ خستائیت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ لوگوں کو ایک جو جمہوری طریقے پہ نہیں عمل کرنے دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اور زیادہ خوفناک نکل سکتا ہے، ملک میں ایک بے اطمینانی پہ پھیل سکتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں آپ جب پی ایم ایل این والے تھے، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں، عمران خان کے زمانے میں بہت کچھ ہوا تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. جب آپ لوگ جو ہے لاہور میں آپ کو جو ہے جلسہ بھی کرتے تھے، آپ جو گوجرانوالہ میں تقریر بھی کرتے تھے، میاں صاحب وہاں سے لندن سے، اب جو ہے اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ اگر ایک تو خوفزدہ کی وجوہات بھی ہے کہ جب آپ الیکشن میں جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جب آپ کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اس طرح کے کار پہ جاتے ہیں. میں یہ ہے، اور میں خیال یہ کہ ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے آپ ٹی وی پہ آتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں کہ عوام ساتھ نہیں، تو اب آپ کو اجازت دے دیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ جو ہے پی ٹی آئی کی بہت کوئی اچھی سیاست رہی ہے، لیکن آپ جب یہ طریقہ کار بند کریں گے، جب کسی چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتائج جو ہے پہلے بھی بھگت چکے ہیں اور اب اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے. جی بلال، آپ نے سنا زاہد صاحب کی تنقید. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میں تھوڑی سی کریکشن آف فیکٹس کرنا چاہوں گا جی، اور تھوڑی سی ریسنٹ ہی آپ سیکوینس آف ایونٹس دیکھ لیجئے. اسلام آباد کے جلسے میں یہ لوگ آئے تو پہلے تو پولیس پر پتھراؤ ہوا، پھر علی امین گنڈا پور نے عمران خان کے نمائندے ہوتے ہوئے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے خواتین کو گالی دی، صحافیوں کو گالی دی، آئین کو گالی دی، انہوں نے فوج کو گالی دی، انہوں نے ساری گالیاں دی. اور اگلے دن اور عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے کہا ہے علی امین گنڈا پور نے بالکل صحیح کہا ہے، اور جو بھی میری جماعت سے اس کی معافی مانگے گا وہ پارٹی چھوڑ دے. اس کے بعد ان کو لاہور کے جلسے کی اجازت ملی، ساری رکاوٹیں کھلی ہوئی تھی، جی ٹی روڈ، موٹر وے، لاہور رنگ روڈ، ایوری تھنگ واز اوپن. ان سے لوگ نہیں اکٹھے ہوئے، لوگوں نے نہیں رسپونڈ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ان کو جب سمجھ نہیں آئی کہ کس پہ اس جلسے کی ناکامی ڈالیں تو علی امین گنڈا پور صاحب ہمیشہ کی طرح ایک بدماشی کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اب بدماش ہی سرٹیفائڈ ہیں، وہ بدماشی کرتے ہوئے آئے ہیں، تو پگڑی پہن کے کلیشن کوفے لہرا کے گاڑیوں کے شیشے توڑ کے پولیس والوں پر پنجاب کے حملے کرتے ہوئے وہ جلسے کا پہ لیٹ پہنچے ایک سٹنٹ مارنے کے لیے. اب آج یہ پہلے انہوں نے راولپنڈی کا جلسہ خود منسوخ کیا، پھر اس کو احتجاج کیا جس کا ہمیں نہیں پتا کس چیز کا احتجاج ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی درخواست ڈالی اس کے لیے، نہ ہی کوئی درخواست دائر کی، نہ ہی کوئی اجازت لی، اور 3-4 دن سے دھمکیاں دی کہ ہم آئیں گے راولپنڈی اس ساری تاریخ کے بعد، اسلام آباد اور لاہور کے جلسے کی تاریخ کے بعد، کہ ہم آئیں گے، کوئی روک کے دکھائے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. تو دیکھیے یہاں پہ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس ان سے مارے کھانے کے لیے، ان کی بدماشی سہنے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے نہیں کھڑی ہوئی کہ آپ کے راولپنڈی میں کسی شخص نے آج رسپونڈ نہیں کیا، راولپنڈی میں تو ان کا کوئی بندہ نہیں نکلا، اور علی امین گنڈا پور ریاستی اپنی اختیارات استعمال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سے جتھوں کی صورت کے اندر ایمبولینسیں، کرینیں، وہاں کی پولیس کو استعمال کر کے یہاں پہ جتھے لے کے آ رہے ہیں بدماشی کرنے کے لیے پھر سے، اور تڑیاں دینے کے بعد اور کوئی معذرت کیے بغیر ان سارے اقدامات کی گالیوں کی جو یہ پہلے کر چکے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب حکومت اپنے شہریوں کو یہاں پہ پھر سے انہی کی بدماشی کے لیے چھوڑ دے کہ یہ آئیں پھر سے وہی بدماشی کریں؟ بالکل رکاوٹ بننا چاہیے. یہ کسی اور گنڈے نے یہ کام کیا ہوتا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہوتا. آج یہ آ کے ٹیئر گیسنگ کر رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں، گلیلوں سے پتھراؤ کر رہے ہیں پولیس کے اوپر آ کے. یہ ہرگز اس کی نہ اجازت دی جا سکتی ہے نہ دی جائے گی. بہت ہو گیا. اور دیکھیے آج خیبر پختونخوا کے اندر ایک باجوڑ میں روڈ سائڈ بلاسٹ کا انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک ہیلی کاپٹر گرا ہے، وہاں پہ جو دہشت گردی کی لہر پھیلی ہوئی ہے اس پہ سی ایم کے پی کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کا یہی کام رہ گیا ہے کہ ادھر کے کاموں کے بجائے ادھر آ کے دہشت گردی کریں؟ تو دیکھیے جمہوری بالکل رائٹ ہوتی ہے، مگر یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ صرف بدماشی اور غنڈہ گردی ہے، اور اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. جی بریک کے بعد آتے ہیں، پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. اس پر ذرا بتائیں کہ آپ نے سنا انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح کی حرکتیں کرے گی پی ٹی آئی تو پھر جمہوری کدھر گئی, جمہوری رائٹس تو نہیں مل سکتے. جی ہلو جی زاہد. ہلو. نہیں بات دیکھیں, اصل میں اس قسم کی باتیں ہیں کہ انہوں نے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. تو میں مجھے خود عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں صرف ایک غیر جائیداد اور میں خالی ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو ہے جب پی ڈی ایم یہ جب آپ بنی تھی تو وہاں تو مینار پاکستان میں کرنے جلسے بھی کیے تھے آپ نے. نیاز صاحب کی گجروالا کی تقریر سب کو یاد ہے کہ جب زمانے میں جنرل باجوہ جو چیف آرمی اسٹاف ہوتے تھے اور جو ہے وہ فیض جو ہے جو کہ آئی ایس آئی ہوتے تھے ان کے خلاف بھی تقریریں ہوئی تھی. میں نہیں کہتا ہوں غلط یا صحیح کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ سب جائز ہو جاتی ہے. اور آپ جو ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ آپ کس کے سہارے پہ آئے ہوئے. ایک تو یہ بات ہے, دوسری بات یہ کہ جمہوری عمل پہ آپ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے لاہور کی طرف سے جو بات کر مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جو ہے کوئی چارج شیٹ 6:30 بجے شام کو اجازت دی جاتی ہے کہ دوسرے دن آپ 3 سے 6 بجے تک جلسہ کریں گے اور شہر سے 32 میل دور جگہ پہ دیتے ہیں. اور مجھے آپ بتائیے کہ آپ لوگ جو جلسے کرتے تھے کون سا ایسا جلسہ تھا جو 3 سے 6 بجے تک ختم ہو جاتا ہے. لاہور کا جلسہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس میں مریم نواز نے لیڈ کیا تھا, اپوزیشن میں تھی. رات کے 12 بجے تک جو ہے وہ مینار پاکستان میں پہنچے. آپ تو اگر اتنی پھر اس کے بعد تقریر کرتے ہیں کہ ان کی وہ نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. یار اس میں اسلام آباد میں بھی دیکھ لیں, کسی شہر میں جو ہے مولانا فضل الرحمان نے 1 مہینے تک بیٹھے ہوئے تھے یہاں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یا تو آپ جمہوری عمل پہ یقین کریں. اور دیکھیں ایک بات بہت صاف ہے, اگر یہ چیز آج آپ اقتدار میں ہیں اور جس کے بل بوتے پہ آپ لوگ یہ سب کر رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے. عمران خان صاحب نے بھی غلطی کی تھی اور آپ وہی غلطیاں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت طاقتور ہیں. آپ کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. اور جب یہ قسم کے آپ ایک جلسے بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ پھٹتا ہے لاوا تو اس کو کس طرح سے قائم رکھیں گے؟ کیا آپ جمہوری عمل جو ہے صرف آپ کے لیے ہے؟ ووٹ کی عزت کا معاملہ جب آتا ہے تو صرف آپ کے لیے. اور جو یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے جو آپ جس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کو الٹیمیٹلی خود آپ بتائیے جا کے, کل آپ آج حکومت میں کل اپوزیشن میں ہوں گے اور آپ کے ساتھ جو اگر آپ کمزور کرتے ہیں جمہوری عمل کو تو سب سے بڑا نقصان آپ کو پہنچے گا. اور یہ تاریخ کا جو سبق ہے وہ کبھی بھی کوئی نہیں سیکھتا ہے. ہمارے یہاں سیاستدان کوئی نہیں سیکھتے. جب اقتدار میں ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پرماننٹ ہے, اور جس ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں, ہم اس کو یہ ختم کر دیں گے. بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک ملک یہ ہے, آپ مجھے بتائیے کنٹینر کتنے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, ہل نہیں سکتے ہیں لوگ, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ناکام ہو گیا جلسہ. لیکن زاہد یہ جو بات کر رہے ہیں, زاہد ایک سیکنڈ, جو بات یہ کر رہے ہیں بلال کے وہ آتے ہیں دندناتے آتے ہیں, تھریٹن کرتے ہیں آ کے, اور وہ کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو بلال کہ وہ مار کٹائی کرتے ہیں, تو اس پہ آپ جب پابندی لگائیں گے اس قسم کی چیز تو یہ غلط ہوگا. یہ میں نہیں کہتا ہوں صحیح ہے, لیکن آپ جب پابندی اس قسم کے کریں گے تو اس قسم کا وہ نتیجہ نکلے گا. آپ چاہے گینگ گنڈے ہیں, پتانا ہے, یہ ہے وہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو اگر آپ جمہوری طرز عمل کو رکھیں گے تو میرے خیال یہ کہ خود اگر اس قسم کی چیز ہوتی تو لوگ اس کی مخالفت کریں گے. آپ جو ہے یہ لیٹ می گو ٹو بلال. جی بلال, سنتے تھک گیا ہوں. 25 سال سے کہ جب حکومت اب وقت ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو یہی چیزیں کہتی ہیں, اور جب حکومت میں آتی ہیں تو کیا زبردست ان کا جو ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کی الگ تھی. جی مجھے جانے دیں ذرا بلال کے پاس. جی بلال, اب آپ نے سن لی. جی نسیم صاحبہ, دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی بھی جلسے کی ان کو اجازت ملی, انہوں نے وہاں پہ پتھراؤ کیا, جلسے کے سٹیج پہ ہی کھڑے ہو کے عمران خان کا نمائندہ بن کے انہیں گالیاں دی نا ہر کسی کو, اور تھریٹن کیا, خواتین کو تھریٹن کیا, صحافیوں کو لفافے والے پتہ نہیں کیا کیا کہا, مریم نواز صاحبہ کو تھریٹن کیا کہ میں بارات لے کے, میں ڈھول لے کے آؤں گا اور دیکھتے ہیں اور یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا. اور اس کے باوجود
ریسٹرینٹ دکھاتے ہوئے. نہ صرف لاہور کے جلسے کی اجازت ملی, ساری شاہراہیں ان کے لیے کھلی ہوئی تھیں, اجازت دی. تو اس لیے یہ تاثر ہرگز نہ دیا جائے کہ ان کو اجازتیں نہیں مل رہی. ان کو جب اجازت ملی ہے ان نے اس کی ہمیشہ دھجیاں اڑائی ہیں. جب عمران خان صاحب ہماری 16 ماہ کی حکومت میں آئے تھے تب بھی انہوں نے اپنی اگریڈ اجازت کی دھجیاں اڑائی تھیں. یہاں پہ میٹرو اور پتہ نہیں کیا کیا توڑ پھوڑ کی تھی. ایک جماعت ہے جس کی پچھلی 10 سالوں سے ایک وائلنس کی ایک ہسٹری ہے اور وہ پھر سے دہرا رہی ہے. تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جب اس طرح کی نہ صرف تھریٹن کرتا ہے, وہ آ کے یہ توڑ پھوڑ کرتا ہے, تو ہم کہیں کہ سو بسم اللہ جمہوری عمل ہے, کرنے دیں ان کو. آئیں پولیس والوں کے سر پھوڑیں, آئیں گاڑیوں کے شیشے توڑیں, آئیں خواتین کو گالیاں نکالیں, پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ جمہوری عمل ہے اور یہ جمہوری رائٹس ایکسرسائز ہو رہی ہیں. آپ کو یہاں پہ یہ سوال نہیں کرتا کہ ایک ایگزیکٹو ہے, خیبر پختونخوا کی سی ایم ایگزیکٹو ہے, وہ جلسے کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں دے رہا ہے. آج تک اس سے کس نے معافی مانگی؟ آج اس سے کس نے پوچھا کہ باجوڑ کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا آپ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ جی نہیں بلال ایک سیکنڈ, بلال یہ نہ کہیں. بلال جب وہ گالیاں دی جاتی ہیں جو سائڈ بھی گالی دیتی ہے, آج یہ دے رہے ہیں, کل اور دے رہے تھے, پرسوں پی ایم ایل این کے دے رہے تھے, جو گالی دیتا ہے بالکل ود کلیئر کنسسٹنسی اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ تھے کنڈیم, اور آپ جانتے ہیں کوئی کسی کو بلینکٹ ہم تو نہیں دیتے. نسیم صاحبہ, I am saying this in the context of today. اب آج دیکھ لیجئے, جلسوں کی اجازت ملی, جلسے ان سے نہیں ہوئے. آج بھی پنڈی کا جلسہ انہوں نے اس لیے منسوخ کیا چونکہ ان سے بندے نہیں جمع ہونے تھے, نہ ہی پنڈی سے کوئی بندہ نکلا ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ کہاں پہ پنڈی یا پنجاب میں کوئی بندے نکلے ہیں جو کہ جن کو روکا گیا ہو. آپ مجھے ویڈیو دکھا دیجئے. 10 15 20 25 بندوں کی ٹولیاں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, خیبر پختونخوا سے اگر آپ جتھے لائیں گے, اسلام آباد کے جلسے پہ بھی آپ اس طرح کی باتیں کریں گے, لاہور میں خیبر پختونخوا سے ریاستی مشینری استعمال کر کے آپ بدماشی کریں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر دفعہ اس کی اجازت دی جائے گی؟ بالکل نہیں دی جائے گی, کیونکہ یہ جمہوری عمل نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے, یہ غنڈہ گردی ہے. اس کو ہر صورت روکنا اور روکیں گے. ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں تو اتنا کہوں گی کہ ہر جو حکومت ہوتی ہے جب وہ آتی ہے اپوزیشن کا رول ادا کرنے ویزاوی دا سینٹر, یا سینٹر والے جاتے ہیں ویزاوی پنجاب, تو وہ اسٹیٹ مشینری استعمال کرتے ہیں. وہ سب کا یہ گناہ ہے. بٹ بہرحال لیٹ می گیٹ دا لاسٹ کامنٹ ان فرام زاہد, پھر کلوز کرتے ہیں. جی زاہد, ویری کوئکلی. اگر اتنے لوگ نہیں آ رہے تھے, پریشانی کی آپ کو بات کیا رہی ہے؟ آپ نے جو ہے ٹی وی پہ, جیسے میں آپ کو ہی پتا ہے نصیب کہ ٹی وی پہ دکھانے دی اس وقت, ایک تو یہ والے کہ اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو میں دیکھ رہا تھا ابھی ٹکٹس آ رہے تھے جس میں سارا دکھا رہے تھے کہ کون کون سے راستے سارے کنٹینر لگا کے بلاک کیا ہوا ہے پورے پنڈی کے راستے. اس کو چھوڑ دیں کہ وہاں سے ہے یا نہیں ہے کے پی سے, میں تو صرف یہاں کی بات کر رہا ہوں. اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ جو ایک اگر گنڈا پور نے غلط زبان استعمال کی تو اس سے سب نے اس کے خلاف بیان کیا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اور یہ جو ہے ہمارا کلچر جو آپ ہر جگہ معین ہے. میں لوگوں کی ابھی پریس کانفرنس دیکھتا ہوں جو آپ اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ دن رات آپ لوگوں کی جو اسپوکس پرسن جو ہیں وہ دیتے ہیں, ان کی زبان کون سی ہے؟ وہ کیا سیاسی زبان ہے؟ مطلب یہ کہ آپ جو ہیں اپنے لیے تو سب کچھ صحیح ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی تقریروں میں جو پی ایم ایل این کی کیا زبانیں استعمال نہیں ہوئی تھی پہلے؟ جو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں نہیں اس کو ٹائپ کر رہا ہوں کہ اگر وہ گنڈا پور غلط بات کرتا ہے تو یہ جو آپ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اس وقت آپ خود تھوڑا سا اپنے ذہن کو ٹٹولے, اپنے ضمیر کو ٹٹولے. کیا الیکشن صحیح ہوئے تھے؟ کیا الیکشن کے رزلٹ صحیح آئے تھے؟ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ مت کریں کہ ہم جو ہیں وہ روک اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. آپ اجازت دیں یا نہ دیں, اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں, پابندیاں لگتی ہیں, تو اس کا زیادہ خطرناک نتیجہ نکلتے ہیں. اور ہم نے اس ملک میں آپ کہہ رہے ہیں اس کا زیادہ خطرناک نتیجہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. کلیئرلی معاملات آپ کے سامنے ہیں. حکومت اجازت نہیں دے گی جلسوں کی, دے گی بھی تو یہ ان غنوں کے ساتھ دے گی, اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جلسے جلوس کی. اور ویسے بھی there are two views کہ آگے کا راستہ کیا ہے as far as PTI is concerned. اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.